अमार की फ़्लाइट उड़ चुकी है ज़ारा, और तुम्हारे इस महल से जाने का वक्त हो गया है। बेगम नुसरत ने ज़ारा का पुराना बुसीदा सूटकेस पूरी कुव्वत से उसके कदमों में दे मारा और साथ ही एक मुड़ी हुई बैंक की रसीद उसके चेहरे की तरफ उछाली। उनकी आंखों में ख़ानदानी गरूर और ज़ारा के लिए एक तवील अरसे से छुपी हुई नफ़रत अब पूरी तरह आयां थी, और वो किसी शिकारी की तरह अपने शिकार को बेबस देख रही थी। ये रसीद क्या है अम्मी जान? और आप मेरा ये पुराना सूटकेस क्यों निकाल रही हैं? ज़ारा ने लड़ते हाथों से वो रसीद फर्श से उठाई और उस पर लिखी रकम को देखकर उसका रंग फक पड़ गया। वो उलझन और खौफ से बेगम नुसरत के सर्द चेहरे को देखने लगी, जिसे उस वक्त किसी किस्म के रहम का कोई एहसास नहीं था, और वो एक पत्थर का मुजस्मा बनी खड़ी थी। तिजोरी का सारा जेवर मैंने संभाल लिया है, लेकिन ये रसीद अमार को चीख चीख कर बताएगी कि तुमने सारा सोना बेचकर अपने उस पुराने आशना साथ को दिया है, ताकि तुम उसके साथ फरार हो सको। बेगम नुसरत के लहजे में बर्फ जैसी ठंडक थी, और वो अपने 65 साला शहाना वकार के साथ ज़ारा के सामने खड़ी थी। उनका हर लफ्ज़ ज़ारा के वजूद पर एक कोड़े की तरह बरस रहा था, और वो उस साजिश की गहराई को समझने की कोशिश कर रही थी जो उसके खिलाफ बुनी गई थी। आप जानती हैं अम्मीजान कि ये मेरी अपनी जमा पूंजी थी, जो मैंने साथ को उसकी माँ के ऑपरेशन के लिए दी थी। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? अजारा की आवाज़ में एक कर्क था, और उसने रसीद को मुट्ठी में भींच लिया। वो अपने किरदार पर लगने वाले उस घिनौने इल्ज़ाम पर अंदर तक काम गई थी, लेकिन उसने हिम्मत जमा करके अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, ताकि उस गलत फहमी को दूर किया जा सके। एक 22 साला यतीम लड़की के पास लाखों की जमा पूंजी कहाँ से आई? ये बात तुम अमार को नहीं समझा सकोगी, क्योंकि सबूत मेरे हाथ में है। बेगम नुसरत ने तंज़िम मुस्कुराहट के साथ ज़ारा की बेवज़ी का तमाशा देखा। उनका ज़हन बरसों से उस दिन की मनसूबाबंदी कर रहा था, और आज उन्हें अमार की लंदन रवानगी ने यह सुनहरी मौका फराहम कर दिया था, जिसे वो किसी सूरत गंवाना नहीं चाहती थी। मैंने दारुल अमान से निकलकर नौकरी की थी, और ये उन पैसों की बचत थी। साथ मेरा मुंह बोला भाई है। आपको मुझ पर तरस क्यों नहीं आ रहा? ज़ारा की आंखों से आंसू छलक पड़े, और उसने इल्तजा भरी नज़रों से अपनी सास की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक औरत दूसरी औरत के किरदार पर इतनी आसानी से कीचड़ कैसे उछाल सकती है, वो भी तब जब वो उनके घर की इज्जत बन चुकी थी। तरस, और वो भी तुम जैसे सड़क छाप लड़की पर, जिसने मेरे 29 साला कड़ियल बेटे को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर मेरे खुरबों के एम्पायर पर कब्जा करने का ख्वाब देखा था। बेगम नुसरत गुस्से से आगे बढ़ी, और उन्होंने ज़ारा के कंधे पर उंगली चबोते हुए उसे पीछे की तरफ धकेला। उनकी आवाज़ में मौजूद तबकाती गरूर अब एक वहशतनाक शक्ल इख्तियार कर चुका था, और वो अपने ख़ानदान की दौलत को उस यतीम लड़की से महफूज रखना चाहती थी। मैंने अमार से उसकी दौलत के लिए मोहब्बत नहीं की थी, और आप मेरे किरदार पर इतनी घिनौनी तोहमत कैसे लगा सकती हैं, जबकि मैं आपके पोते की माँ बनने वाली हूँ? ज़ारा ने अपना हाथ बेसाख्ता अपने पेट पर रखा, और उसकी आवाज़ सदमे से फट गई। उसे यकीन था कि उस आने वाले बच्चे की खबर बेगम नुसरत के पत्थर दिल को पिघला देगी, और वो उस बेबुनियाद इल्ज़ाम से पीछे हटकर उसे गले लगा लेंगी। एक हॉस्टल में पलने वाली यतीम लड़की का खून मेरे इस खरबों के एम्पायर का वारिस नहीं बन सकता। ये बच्चा मेरी खानदानी अना की मौत है, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। बेगम नुसरत के चेहरे पर एक दरिंदगी छा गई, और उनकी आंखों में ममता की बजाय एक सफाक कातिल जैसी चमक उभर आई। उन्होंने ज़ारा के उस आखिरी और सबसे मजबूत हथियार को भी बेदर्दी से कुचल दिया था, और उनका फैसला अटल था। आप एक दादी बनने वाली हैं, और आप अपने ही खून को इस तरह कैसे रद्द कर सकती हैं? ये अमार का बच्चा है, इस खानदान का वारिस है। ज़ारा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई, और वो बेसाख्ता घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़ी। उसे बेगम नुसरत की इस हद तक गिरी हुई सोच का अंदाज़ा नहीं था कि वो महज तबकाती फ़र्क की बुनियाद पर अपने ही पोते को इस तरह रद्द कर देंगी, और उसे नाजायज़ करार देने पर तुल जाएंगी। मैंने अमार को एक खिलौने की तरह तुम्हारी इजाज़त दी थी, ताकि उसका शौक पूरा हो जाए, लेकिन तुमने उस वारिस की आड़ में इस घर की बुनियादों में घुसने की कोशिश की है। बेगम नुसरत ने ज़ारा के गिरने पर किसी किस्म की हमदर्दी का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि वो मज़ीद तन कर खड़ी हो गई। उनके नज़दीक ज़ारा एक हकीर कीड़े से ज़्यादा कोई वक़्त नहीं रखती थी, जिसे वो अपने जूते की नोक से मसलने का इरादा रखती थी। अपना फ़ोन निकालो ज़ारा, और कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना नताइज की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। बेगम नुसरत की आवाज़ अब एक हतमी हुक्म का दर्जा इख्तियार कर चुकी थी, जिसमें किसी किस्म की बहस या नफरमानी की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। वो जानती थी कि अमार से ज़ारा का राब्ता हमेशा के लिए काटना कितना ज़रूरी है। मेरी दुनिया में अमार के सिवा कोई नहीं, अम्मी जान। आप मुझे रात की इस पहर कहाँ निकाल रही हैं?
خدا را مجھ پر اور اس بچے پر رحم کرے۔ زارا خوف سے پیچھے ہٹ گئی اور اس نے اپنا فون اپنے سینے سے سختی سے لگا لیا۔ اسے اب اس محل کی عالیشان دیواریں اپنے ارد گرد قبر کی طرح تنگ ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، اور باہر کی تاریکی اس سے نگلنے کے لیے تیار تھی۔ جہاں سے آئی تھی وہیں جاؤ، کیونکہ اس گھر میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، اور نہ ہی میرے بیٹے کی زندگی میں۔ بیگم نصرت نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر زارا کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ ان کی گرفت اتنی مضبوط اور ظالمانہ تھی کہ زارا کی نازک کلائی پر سرخ نشان پڑ گیا، لیکن بیگم نصرت کے چہرے پر کوئی پشیمانی نہیں تھی، بلکہ ایک فتح کا غرور تھا۔ اس فون سے بمار کو آخری میسج جائے گا کہ تم اس سمیر قید خانے کے گھٹن سے تنگ آ کر ساتھ کے ساتھ جا رہی ہو، تاکہ وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے بھول جائے۔ بیگم نصرت نے تیزی سے فون کی اسکرین پر انگلیاں چلانا شروع کر دی، اور ایک انتہائی ماہرانہ چال کے تحت وہ پیغام ٹائپ کیا جو عمار اور زارا کے رشتے کا تابوت ثابت ہونے والا تھا۔ وہ ہر لفظ کو تول کر لکھ رہی تھی تاکہ عمار کے دل میں کوئی شبہ نہ رہے۔ خدا کے لیے ایسا مت کرے، میں عمار کو سچ بتا دوں گی، وہ میری بات پر یقین کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ میں اس کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی۔ زارا نے آگے بڑھ کر بیگم نصرت کے ہاتھ سے فون واپس لینے کی ناکام کوشش کی، لیکن بیگم نصرت نے اسے زوردار دھکا دے کر دور پھینک دیا۔ زارا فرش پر گر کر سسکیاں لینے لگی اور اس کی تمام امیدیں دم توڑنے لگیں۔ وہ صرف اس رسید اور اس میسج پر یقین کرے گا کیونکہ میں نے اس کے دماغ میں تمہارے اور ساتھ کے بارے میں شکوک و شبہات کے بیچ بہت پہلے سے بو دیے تھے۔ بیگم نصرت نے فاتحانہ انداز میں فون کو بند کر کے اپنے پاس رکھ لیا، اور زارا کی بے بسی پر ایک سرد مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی نفسیات کو زارا سے بہت بہتر پڑھ رکھا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ مرد کے انا پر لگنے والی چوٹ کیسی ہوتی ہے۔ اب اٹھو، اور اس سے پہلے کہ میں سیکیورٹی گارڈز کو بلا کر تمہیں دھکے دے کر باہر نکلواؤں، خود ہی اپنا کچرا اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ۔ بیگم نصرت نے سوٹ کیس کو ٹھوکر مار کر زارا کی طرف کیا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ان کے لہجے میں اب بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی، صرف ایک صفاقانہ حکم تھا جس پر عمل درآمد لازمی تھا۔ میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، مجھے اس حالت میں مت نکالیں باہر، طوفان ہے اور میں حاملہ ہوں۔ میرا بچہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ زارا نے بیگم نصرت کے قدموں کی طرف ہاتھ بڑھائے، لیکن بیگم نصرت نے انتہائی کراہیت سے اپنے پاؤں پیچھے کھینچ لیے۔ انہیں زارا کی آنسوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، بلکہ انہیں اس کی حالت زار پر ایک سکون مل رہا تھا کہ ان کا راستہ صاف ہو رہا ہے۔ یہ ڈرامہ میرے سامنے مت کرو، میں نے دنیا دیکھی ہے، اور تم جیسی عورتوں کے رگ رگ سے واقف ہو، جو دولت کے لیے اپنا جسم اور اپنا بچہ دونوں بیچ سکتی ہیں۔ بیگم نصرت نے زارا کے کردار پر ایک اور کاری ضرب لگائی، جس نے زارا کو اندر سے مکمل طور پر کھوکھلا کر دیا۔ وہ اب سمجھ چکی تھی کہ اس عورت کے دل میں دلائل یا سچائی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ صرف اپنی مرضی مسلط کرنا جانتی ہے۔ اگر اپنی اور اس بچے کی جان پیاری ہے تو مڑ کر مت دیکھنا، عمار کے لیے تم آج رات مر چکی ہو۔ بیگم نصرت نے زارا کو بازو سے پکڑ کر کھینچا اور اسے مرکزی دروازے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور باہر تیز بارش طوفان کی شکل اختیار کر چکی تھی، لیکن اس عورت کے دل میں کوئی رحم نہیں تھا، اور وہ اسے مسلسل گھسیٹتی ہوئی باہر لا رہی تھی۔ میں کہاں جاؤں گی اس بارش میں؟ میرا کوئی گھر نہیں ہے، کم از کم صبح تک مجھے یہاں رکنے دے، میں خود خاموشی سے چلی جاؤں گی۔ زارا نے دروازے کی باہری لوہے کی چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو بارش کے پانی سے زیادہ تیز تھے۔ وہ اپنے آنے والے بچے کی خاطر آخر التجا کر رہی تھی، اور اس کا پورا جسم سردی اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ تمہارا مرنا جینا اب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میرا بیٹا اس دھوکے سے نکل آئے گا، تم جیسی ہزاروں لڑکیاں اس کے قدموں میں پڑی ہوں گی۔ بیگم نصرت نے پوری طاقت سے زارا کے ہاتھ چوکھٹ سے چھڑائے اور اسے باہر کی اندھیری اور برستی ہوئی سڑک پر دھکا دے دیا۔ ان کا چہرہ پتھر کا بن چکا تھا، جس پر کوئی جذبہ تحریر نہیں تھا، اور وہ ایک بے رحم حاکم کی طرح فیصلہ سنا چکی تھی۔ عمار مجھے ڈھونڈ لے گا، وہ آپ کی سازش کو جان جائے گا، اور پھر وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ زارا سڑک پر گرتے ہوئے چلائے، اس کی آواز بارش کے شور میں دب رہی تھی، لیکن اس کے الفاظ میں ایک آخری امید باقی تھی کہ شاید اس کا شوہر اس کی سچائی کو پہچان لے گا اور اسے اس جہنم سے نکال لے گا۔ وہ تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا، کیونکہ غداروں کو تلاش نہیں کیا جاتا، انہیں صرف فراموش کیا جاتا ہے۔ بیگم نصرت نے انتہائی سرد مہری سے جواب دیا اور ایک بھاری اور خوفناک آواز کے ساتھ مرکزی گیٹ بند کر دیا۔ وہ آواز زارا کی زندگی کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی، جس نے اسے ہمیشہ کے لیے اس خاندانی محل سے بے دخل کر دیا تھا۔
زارا جس کا دنیا میں کوئی اور گھر نہیں تھا بارش میں سن کھڑی رہ گئی اور بند دروازے کو بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ اس کی 22 سالہ زندگی کا واحد سہارا اس سے چھن چکا تھا اور وہ بھی ایسی سڑک پر تھی جس کا کوئی کنارہ نہیں تھا اور سرد ہوا اس کے وجود کو چیر رہی تھی۔ ہیلو امی، زارا کا نمبر بند کیوں جا رہا ہے؟ میں لندن پہنچ گیا اور اسے کال کر رہا ہوں لیکن وہ جواب نہیں دے رہی۔ لندن کے اپنے پرتعیش فلیٹ میں کھڑے 29 سالہ عمار کی آواز میں الجھن اور تشویش صاف ظاہر تھی۔ اس نے اپنا کوٹ صوفے پر پھینکا اور بے چینی سے فون کو کان سے لگائے کھڑا تھا کیونکہ زارا کا نمبر بند ہونا معمول کی بات نہیں تھی۔ عمار، وہ یتیم لڑکی ہمیں لوٹ کر چلی گئی بیٹا۔ میں تو لٹ گئی، میری تو عزت خاک میں مل گئی۔ بیگم نصرت نے فون پر انتہائی مہارت سے روتے ہوئے اپنی اداکاری کا آغاز کیا۔ ان کی آواز میں ایک ایسا درد اور صدمہ تھا جسے سن کر کوئی بھی بیٹا اپنی ماں کی تکلیف پر تڑپ سکتا تھا، اور عمار بھی اس فریب کا مکمل طور پر شکار ہو گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا امی؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ زہرا کہاں ہے اور وہ ہمیں کیوں لوٹے گی؟ عمار کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اس کی آواز میں گنجانا سا خوف شامل ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کی اس غیر متوقع اور ہولناک بات کو سمجھنے سے قاصر تھا اور اس کا دماغ کسی بری خبر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا پرانا آشنا ساتھ جس سے وہ چھپ چھپ کر ملتی تھی، اس نے سارا زیور بیچا اور اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ میرا تو گھر اجڑ گیا عمار۔ بیگم نصرت نے زہر کا وہ آخری قطرہ عمار کے کانوں میں انڈیل دیا جس نے اس کی سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتوں کو مفلوج کر دیا۔ انہوں نے جان بوجھ کر ساتھ کا نام لیا تاکہ عمار کے پرانے شکوک یقین میں بدل جائیں جو انہوں نے بڑی مہارت سے اس کے دماغ میں ڈالے تھے۔ یہ جھوٹ ہے امی، زارا ایسا نہیں کر سکتی۔ میں جانتا ہوں اسے، وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ عمار صوفے پر گر سا گیا اور اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کا دل اس بات کو ماننے سے انکاری تھا کہ جس لڑکی کو اس نے دنیا کی ہر خوشی دی وہ اسے اس طرح دھوکہ دے سکتی ہے اور کسی دوسرے مرد کے ساتھ جا سکتی ہے۔ اس نے تمہاری محبت کا سودا کر لیا مار۔ اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے میسج دکھایا اور سارا سونا بیچ کر مجھے رسید میرے منہ پر مار کر چلی گئی۔ تم خود اس کا میسج دیکھ لو۔ بیگم نصرت نے انتہائی صفاقت سے وہ جھوٹا میسج ماں کے نمبر پر فارورڈ کر دیا اور رونے کی آواز کو مزید بلند کر دیا۔ ان کا وار بالکل نشانے پر لگا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اب عمار کبھی اس لڑکی کو مڑ کر نہیں دیکھے گا اور نہ ہی اس کا نام لے گا۔ عمار نے فون کان سے ہٹائے اور اسکرین پر جگمگاتے اس میسج کو پڑھا جس میں لکھا تھا کہ وہ اس گھٹن سے تنگ آ کر ساتھ کے پاس جا رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور اس کے وجود میں چلنے والی محبت کی آخری سانس بھی ٹوٹ گئی اور ایک بھیانک خاموشی نے اسے گھیر لیا۔ عمار فون نیچے رکھتا ہے اور وہ چیختا نہیں بلکہ اس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ ایک وحشت ناک سرد مہری اور نفرت لے لیتی ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ کبھی کسی عورت پر اعتبار نہیں کرے گا اور زارا کا نام اس کی زندگی کی کتاب سے ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا اور وہ بھی کہ بے حس کارپوریٹ مشین بننے کے سفر پر نکل پڑا تھا۔ تیز اور برستی بارش نے زارا کے وجود کو مکمل طور پر سن کر دیا تھا۔ وہ ایک سنسان اور تاریک سڑک پر بے ہنگم قدم اٹھا رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے بہنے والا پانی بارش کے قطروں سے مل کر غائب ہو رہا تھا۔ سردی اور صدمے سے اس کے گھٹنے جواب دے رہے تھے اور وہ سڑک کے کنارے گرنے ہی والی تھی کہ ایک چمکدار سیاہ لگژری گاڑی اس کے بالکل قریب آ کر رکی۔ اس حالت میں سڑک پر مرنے کا ارادہ ہے لڑکی؟ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا اور اندر سے ایک انتہائی باوقار اور ایلیٹ فیشن ٹائیکن میڈم شیری کی کڑکدار آواز ابھرے۔ ان کی تیز اور پرکھنے والی نگاہوں نے ایک ہی لمحے میں زارا کی خستہ حالی کا اندازہ لگا لیا تھا۔ میرا کوئی نہیں ہے اور مجھ سے میرا سب کچھ چھن گیا ہے۔ زارا نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی اور لرزتے ہونٹوں سے جواب دیا۔ اس کی آواز میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی اور وہ اس تاریک رات میں موت کو گلے لگانے کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ جن کا سب چھن جائے ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچتا اور وہ دنیا کے سب سے خطرناک لوگ بن جاتے ہیں، اس لیے فوراً گاڑی میں بیٹھو۔ میڈم شیری نے حتمی لہجے میں حکم دیا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ اندر سے کھول دیا۔ ان کی آواز میں ہمدردی سے زیادہ ایک چیلنج تھا جس نے زارا کے اندر چھپے ہوئے بقا کی آخری جبلت کو جگا دیا اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے گاڑی میں سوار ہو گئی۔ ہسپتال کے پرائیویٹ کمرے میں محیب خاموشی چھائی تھی۔ زارا ہسپتال کے سفید بستر پر لیٹی تھی اور اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو مسلسل بہہ کر تکیے کو بھگو رہے تھے۔ اسے اپنا اجڑا ہوا گھر، عمار کی بے رخی اور بیگم نصرت کا صفاک چہرہ یاد آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے تم اور تمہارا بچہ دونوں محفوظ ہو۔
اب ان فضول آنسوں کو فوراً خوش کرو۔ میڈم شیریں کمرے میں داخل ہوئیں اور ڈسچارج فارم پر تیزی سے دستخط کرتے ہوئے زارا کے قریب آئیں۔ ان کے چہرے پر کاروباری سنجیدگی تھی اور وہ کسی بھی قسم کی کمزوری کو برداشت کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ میں ایک یتیم لڑکی ہوں۔ میرے پاس اس بچے کو پالنے اور اسے زمانے کی ٹھوکروں سے بچانے کے لیے کوئی چھت نہیں۔ میں اکیلی کیا کروں گی؟ زارا نے بے بسی سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ اسے اپنے آنے والے کل سے شدید خوف آ رہا تھا، جہاں اس کا کوئی نام لیوا نہیں تھا اور وہ بالکل تنہا تھی۔ میرے فیشن ہاؤس میں رونے والی اور حالات سے مار کھانے والی عورتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ کل صبح سے تم میری ڈیزائننگ ٹیم کا حصہ ہو۔ میڈم شیریں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سرد اور فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ انہوں نے زارا کی آنکھوں میں براہ راست جھانک کر اسے وہ راستہ دکھایا جو اسے محتاجی سے نکال کر طاقت کے سنگھاسن تک لے جا سکتا تھا۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی میڈم۔ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی اور اپنی قابلیت ثابت کر کے دکھاؤں گی۔ زارا نے اپنے آنسو سختی سے پونچھ کر اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک ابھرے۔ اس نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ رو کر کسی سے رحم کی بھیک نہیں مانگے گی، بلکہ اپنا حق محنت سے چھین کر لے گی۔ لندن کی سرد اور دھندلی صبح تھی۔ عمار اپنے عالیشان کارپوریٹ آفس کی شیشے کی کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کا بے رنگ منظر دیکھ رہا تھا۔ پچھلے چند دنوں میں اس کا چہرہ پتھر کا بن چکا تھا اور اس کی آنکھوں کی ساری چمک ایک وحشت ناک سرد مہری میں بدل گئی تھی۔ سر، پاکستان کے تمام پروجیکٹس کی رپورٹس تیار ہیں۔ کیا ہم نیا بجٹ منظور کر لیں؟ اس کا سیکریٹری فائلیں لیے دبے قدم اندر داخل ہوا اور نہایت ادب سے پوچھا۔ وہ اپنے باس کے مزاج میں آنے والی اس اچانک اور خوفناک تبدیلی سے گھبرایا ہوا تھا اور محتاط انداز میں بات کر رہا تھا۔ پاکستان کے سارے اثاثے فوراً بھیج دو۔ میرا ہیڈ کوارٹر اب ہمیشہ کے لیے یہیں لندن رہے گا۔ عمار نے مڑے بغیر انتہائی دھیمے اور کاٹدار لہجے میں حکم دیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی نفرت اور بیزاری تھی جو اس کے وجود کو اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی۔ لیکن سر، پاکستان کا بزنس ہمارا سب سے منافع بخش حصہ ہے۔ اسے اچانک بیچنے سے کمپنی کو اربوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ ایک غلط فیصلہ ہوگا۔ سیکرٹری نے حیرت اور پریشانی سے عمار کو سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ یہ فیصلہ کاروباری لحاظ سے کسی کھلی خودکشی سے کم نہیں تھا۔ مجھے پیسوں کی یا نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں اس ملک اور اس دھوکے باز عورت کے سائے میں بھی سانس نہیں لینا چاہتا جو میری بربادی کا باعث بنے۔ عمار تیزی سے پلٹا اور اس کی آنکھوں میں موجود غصے نے سیکرٹری کو فوراً خاموش کر دیا۔ اس نے زارا کی یادوں کو ایک زہریلے سام کی طرح اپنے ذہن سے ہمیشہ کے لیے کچلنے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ میں آج ہی تمام قانونی کارروائی شروع کروا دیتا ہوں سر، اور پاکستان کے تمام ڈائریکٹرز کو آپ کے اس حتمی فیصلے سے آگاہ کر دیتا ہوں۔ سیکرٹری نے سر تسلیم خم کیا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ عمار صاحب سے اس موضوع پر مزید بحث کرنا اپنی نوکری سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے۔ 5 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ شیریں ایلیگنس کا شاندار ہیڈ آفس شہر کے وسط میں ایک طاقتور برانڈ کی صورت کھڑا تھا۔ زارا وہ 22 سالہ ڈری سہمی یتیم لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ 27 سال ایک انتہائی پر اعتماد ماڈرن اور کامیاب بزنس ویمن بن چکی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا مہنگا بزنس سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کی چال میں ایک فاتح کا غرور تھا۔ تمہارے نئے ڈیزائنرز نے مارکیٹ کو ہلا کے رکھ دیا زارا۔ تم نے اکیلے دم پر فیشن انڈسٹری کا نقشہ بدل دیا ہے۔ میڈم شیریں نے ایک بھاری فائل زارا کی طرف بڑھاتے ہوئے فخریہ انداز میں کہا۔ ان کی آنکھوں میں زارا کے لیے ستائش اور مکمل اعتماد کی جھلک تھی، جو پچھلے 5 سالوں کی انتھک محنت کا نتیجہ تھی۔ یہ صرف میری محنت نہیں ہے میڈم، یہ اس غصے اور انتقام کی آگ کا نتیجہ ہے جس نے مجھے ان 5 سالوں میں ایک رات بھی سکون سے سونے نہیں دیا۔ زارا نے فائل کو ہاتھ میں لیتے ہوئے انتہائی سرد اور اسمارٹ لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب کسی مرد یا رشتے کے لیے کوئی نرمی نہیں تھی، بلکہ صرف اپنے بزنس کو مزید وسعت دینے کا جنون تھا۔ آج سے تم اس فیشن ہاؤس کی 50% کی پارٹنر ہو۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم سڑک سے اٹھنے والی محتاج نہیں بلکہ ایک ملکہ ہو۔ میڈم شیریں نے شراکت داری کے قانونی کاغذات اس کے سامنے رکھے اور اپنا قیمتی قلم اس کی طرف بڑھایا۔ وہ جانتی تھی کہ زارا نے اپنی قابلیت سے یہ مقام چھینا ہے اور وہ اس تخت کی اصل حقدار ہے۔ ملکہ وہ ہوتی ہے میڈم جسے تخت سے گرایا جائے اور وہ اپنی سلطنت خود بنا لے۔ زارا نے ہلکی سے سرد مسکراہٹ کے ساتھ کاغذات پر دستخط کیے۔ اس کا ہر لفظ اس کی شاندار کامیابی اور اس کی انتقامی آنکھ کا منہ بولتا ثبوت تھا، جس نے اسے راگ سے دوبارہ زندہ کیا تھا۔ ہماری اگلی کلیکشن کی لانچنگ اسلام آباد کے سب سے بڑے ہوٹل میں ہوگی اور میں چاہتی ہوں کہ تم خود اس ایونٹ کو لیڈ کرو۔ میڈم شیریں نے فائل بند کرتے ہوئے اگلا ہدف زارا کے سامنے رکھا۔ وہ زارا کی قائدانہ صلاحیتوں پر اندھا اعتماد کرتی تھی اور اسے کمپنی کا اصل چہرہ بنا چکی تھی۔
میں ساری تیاریاں مکمل کر لوں گی میڈم۔ اس بار ہم اپنے تمام حریفوں کو مارکیٹ سے مکمل طور پر آؤٹ کر دیں گے۔ زہرا نے انتہائی پر اعتماد لہجے میں یقین دہانی کروائی اور اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا دماغ اب نئے کاروباری منصوبوں کی تانے بانے بننے لگا تھا۔ اسی دوران دفتر کے شیشے کا دروازہ اچانک کھلا اور 4.5 سالہ ہادی اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کی شکل عمار سے حیرت انگیز حد تک ملتی تھی، وہی نقوش اور وہی تیز آنکھیں۔ وہ سیدھا بھاگ کر زارا کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ ماما، میں نے آج اسکول کے ڈرائنگ کے مقابلے میں فرسٹ پرائز جیتا ہے، دیکھیے میری ٹرافی کتنی پیاری ہے۔ ہادی نے خوشی سے چلاتے ہوئے اپنی سنہری ٹرافی زارا کی طرف کی اور اس کی آنکھوں میں ایک معصوم سی فتح کی چمک تھی۔ میرا بیٹا کبھی ہارنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا۔ تم اس شہر کی واحد وارث بنو گے ہادی، اور کوئی تمہیں کبھی شکست نہیں دے سکے گا۔ زارا نے فوراً جھک کر اسے گود میں اٹھا لیا اور اس کا ماتھا چوما۔ اس کے مادری جذبات صرف ہادی کے لیے مخصوص تھے اور وہ اپنے بیٹے کو دنیا کا ہر طوفان جھیلنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ میں بڑا ہو کر آپ کے لیے ایک بہت بڑا محل بناؤں گا ماما، جہاں ہم دونوں رہیں گے۔ ہادی نے اپنے ننھے ہاتھوں سے زارا کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اپنا معصوم ارادہ ظاہر کیا۔ اس کی باتوں نے زارا کے لبوں پر ایک سچی مسکراہٹ بکھیر دی جو صرف اس کے بیٹے کے لیے مختص تھی۔ تم ہی میرا محل ہو اور تم ہی میری ساری کائنات ہو ہادی۔ زارا نے اسے اپنے سینے سے لگا لی اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا عزم ابھرا جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کی خاطر خود کو ایک فولادی ڈھال میں ڈھال لیا تھا اور اب کوئی طوفان اسے یا اس کے بیٹے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کا وی آئی پی ایگزٹ کھلا اور 34 سالہ عمار باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی تھکاوٹ اور بیزاری تھی جو سفر کی نہیں بلکہ اس شہر سے جڑی پرانی یادوں کی تھی۔ وہ پہلے والا عمار نہیں رہا تھا بلکہ جذبات سے آری ایک بے حس کارپوریٹ مشین بن چکا تھا۔ صرف ایک ہفتہ کامران، ہمیں صنم کی کمپنی کے ساتھ یہ مرجر فائنل کرنا ہے اور میں واپس لندن چلا جاؤں گا۔ عمار نے اپنے بزنس پارٹنر کامران کی طرف دیکھے بغیر انتہائی سرد اور مشینی انداز میں کہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی کاٹ تھی جو سامنے والے کو مزید سوال کرنے سے روک دیتی تھی۔ ہمیں اس ڈیل کو بہت احتیاط سے ہینڈل کرنا ہوگا ہمار، کیونکہ صنم کی فیملی کا اس مارکیٹ میں بہت ہولڈ ہے اور یہ مرجر ہماری کمپنی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ کامران نے عمار کے چہرے کی سرد مہری کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے کاروباری نزاکت سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ عمار کی اس بے حسی کا پچھلے 5 سالوں سے عادی ہو چکا تھا۔ میں نے صنم سے شادی اسی لیے کی تھی کہ یہ مرجر ممکن ہو سکے۔ میرا اور اس کا رشتہ صرف ایک کانٹریکٹ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ عمار نے اپنی سیاہ چشمہ آنکھوں پر لگایا اور انتہائی شفافیت سے حقیقت بیان کی۔ اس کے نزدیک اب رشتہ صرف منافع اور نقصان کی ترازو میں تولے جاتے تھے۔ اس شہر کی ہوا مجھے کاٹتی کامران، ایسا لگتا ہے جیسے یہاں کی سڑکیں مجھ پر ہنس رہی ہیں، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے کاغذات تیار کرو۔ عمار نے ڈرائیور کی طرف سے کھلی گئی گاڑی کے دروازے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کا دل اس شہر کی زمین پر قدم رکھتے ایک عجیب سی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ صنم گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پہلے سے موجود تھی۔ وہ ایک انتہائی پریکٹیکل اور مغرور عورت تھی جس کے لیے دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر ہر وقت ایک ایلیٹ کلاس کا تکبر سجا رہتا تھا۔ کل کی مرجر پارٹی میں شہر کا سارا ایلیٹ کلاس اور میڈیا موجود ہوگا۔ مجھے اس موقع کے لیے ایک انتہائی ایکسکلوسیو سوٹ چاہیے۔ صنم نے عمار کی گاڑی میں بیٹھتے اپنی فرمائش سامنے رکھ دی۔ اس کی آواز میں ایک حاکمانہ انداز تھا جو اسے اپنے خاندانی پس منظر کی وجہ سے وراثت میں ملا تھا۔ تمہارے پاس ڈیزائنر کپڑوں کا پورا ذخیرہ موجود ہے، اس میں سے کچھ پہن لو، مجھے ان فضولیات میں مت گھسیٹو۔ عمار نے اپنے فون کی اسکرین اپنے فون کے نظریں ہٹائے بغیر انتہائی بیزاری سے جواب دیا۔ اسے صنم کی ان سطحی باتوں سے سخت چڑ محسوس ہوتی تھی۔ یہ کوئی عام پارٹی نہیں ہے عمار، ہم دونوں ایک پاور کپل کے طور پر سامنے آ رہے ہیں اور میرا لباس میری طاقت کا مظہر ہونا چاہیے۔ صنم نے غصے سے عمار کے ہاتھ سے فون کھینچ کر سیٹ پر پھینک دیا۔ وہ اپنی بات کو نظر انداز کے جانے پر سخت برہم تھی اور اپنا لوہا منوانا جانتی تھی۔ ڈرائیور گاڑی سیدھی شیریں ایلیگنس کی طرف لے کر چلا اور میڈم کو وہاں ڈراپ کر کے مجھے سیدھا ہیڈ آفس لے جانا۔ عمار نے اس صنم کی حرکت پر کوئی شدید رد عمل ظاہر نہیں کیا بلکہ ایک سرداب بھر کر ڈرائیور کو ہدایت دی۔ وہ اس بحث کو یہیں ختم کرنا چاہتا تھا۔ عمار، تم میرے شوہر ہو اور تمہیں میرے ساتھ اندر چلنا ہوگا۔ پبلک امیج نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تم مجھے ڈرائیور کے ساتھ اکیلا نہیں بھیج سکتے۔ صنم نے عمار کے بازو کو سختی سے پکڑ کر اسے مجبور کرنے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ عمار کو بلیک میل کرنے کا واحد طریقہ اس کی کاروباری ساکھ کا واسطہ دینا ہے۔ تمہاری یہ ضد کسی دن مجھے سچ میں پاگل کر دے گی۔ ٹھیک ہے، میں اندر چلتا ہوں، لیکن میرے پاس ضائع کرنے کے لیے صرف 10 منٹ ہے۔ عمار نے انتہائی ناگواری سے اپنا بازو چھڑایا اور گھڑی کی طرف دیکھا۔
اس نے صرف میڈیا کی نظروں سے بچنے اور ایک خاموش سودا طے کرنے کے لیے صنم کی بات مان لی تھی۔ شیری ایلیگنس کالیشان لاؤنج کسی بین الاقوامی برانڈ کے شو روم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر طرف مہنگے ترین لباس اور انتہائی شاندار انٹیریئر موجود تھا۔ امار اندر داخل ہوتے ایک صوفے پر بوریت سے بیٹھ گیا اور سامنے پڑا ایک بزنس میگزین اٹھا کر اس کے ورک پلٹنے لگا۔ تمہیں اندازہ نہیں میں کون ہوں؟ میں صنم امار ہوں اور مجھے فوراً تمہارے ہیڈ ڈیزائنر سے بات کرنی ہے۔ اسے بھی باہر بلواؤ۔ صنم سیدھا کاؤنٹر پہ گئی اور ریسیپشنسٹ پر برس پڑی۔ اس کا لہجہ انتہائی متکبرانہ تھا اور وہ اپنے نام کے روپ سے سب کچھ اپنے قدموں میں لانا چاہتی تھی۔ معذرت میڈم، لیکن ہمارے ہیڈ پارٹنر اس وقت ایک اہم میٹنگ میں مصروف ہیں۔ آپ کو ان سے ملنے کے لیے پہلے سے اپوائنٹمنٹ لینی ہوگی۔ ریسیپشنسٹ نے انتہائی شائستگی سے جواب دیا، لیکن اس کی اس پیشہ ورانہ شائستگی نے صنم کے غصے کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ اپوائنٹمنٹ، اور وہ بھی میرے لیے؟ تم شاید جانتی نہیں ہو کہ میں چاہوں تو تمہارا یہ پورا بوتیک ایک منٹ میں خرید سکتی ہوں۔ صنم نے غصے سے اپنا پرس کاؤنٹر پر پٹخا اور چیخ کر بولی۔ اس کی آواز لاؤنج کی خاموشی کو چیرتی ہوئے اندرونی کیبن تک پہنچ گئی تھی۔ امار نے میگزین کے اوپر سے ایک نظر صنم کی اس بدتمیزی پر ڈالی، لیکن وہ خاموش رہا۔ وہ صنم کی سعادت سے واقف تھا اور وہ کسی بھی قسم کے ڈرامے کا حصہ بننے سے گریز کر رہا تھا۔ میری ہیڈ پارٹنر کو بلانے کے لیے آپ کا لہجہ بہت سستا اور بازارو ہے میڈم۔ اندرونی کیبن کا دروازہ کھلا اور میڈم شیرین انتہائی پر وقار انداز میں باہر آئے۔ ان کی آواز میں ایک ایسی کاٹ اور روب تھا جس نے صنم کو ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا۔ یہ ایک ہائی اینڈ بوتیک ہے، کوئی نیلام گھر نہیں جہاں اپنی دولت کی بولیاں لگا کر ہماری عزت خریدیں۔ میڈم شیری نے صنم کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے اسے اس کی اوقات یاد دلائی۔ ان کا انداز ایک تجربے کار اور طاقتور بزنس وومن کا تھا جو کسی بدتمیزی کو برداشت نہیں کرتی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو! تم مجھ سے اس طرح بات کرنے کی ہمت کیسے کر سکتی ہو؟ تمہیں اندازہ ہے کہ میں تمہارا کیا حشر کر سکتی ہوں؟ صنم کا غصہ بے قابو ہو چکا تھا اور اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے ایسی کھری اور بے باک باتیں نہیں سنی تھی۔ امار، تم وہاں اندھوں کی طرح کیا بیٹھی ہو؟ تم دیکھ رہے ہو یہ عورت مجھ سے کیسے بات کر رہی ہے اور تم خاموش تماشائی بنے ہو؟ صنم نے پلٹ کر صوفے پر بیٹھے امار کو آواز دی۔ وہ اب اپنے شوہر کی طاقت کو استعمال کر کے اس بوتی کی مالکن کو نیچا دکھانا چاہتی تھی۔ امار نے گہری اور تھکی ہوئی سانس لی اور میگزین کو ٹیبل پر پھینک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، لیکن اس کی چال میں کارپوریٹ دنیا کا وہ غرور شامل تھا جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ میڈم، میری وائف کے لہجے کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اسے اس طرح غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ امان نے کاؤنٹر کی طرف آتے ہوئے ایک انتہائی رسمی اور سرد لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں میڈم شیری پر جمی ہوئی تھیں اور وہ صورتحال کو اپنے کنٹرول میں لے رہا تھا۔ لیکن آپ کو بھی کسٹمر ڈیلنگ کا کوئی خاص تجربہ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کلائنٹ کی ڈیمانڈ کو کیسے پورا کیا جاتا ہے۔ امار نے اپنے دفاعی انداز کو فوراً ایک جارحانہ تنقید میں بدل دیا۔ اس کی عنا اب جاگ چکی تھی اور وہ صنم کی بے عزتی کو اپنی کارپوریٹ طاقت کی توہین سمجھ رہا تھا۔ اگر آپ کا رویہ یہی رہا تو مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ آپ کا یہ برانڈ مارکیٹ میں زیادہ دیر تک اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ امار نے انتہائی تحکمانہ انداز میں اپنا فیصلہ سنا۔ وہ ایک فاتح کی طرح مسکرا رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ اس نے اپنی بات مکمل کر کے محاذ جیت لیا ہے۔ میڈم شیریں کے چہرے پر امار کی اس دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ ان کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ امار کی اس کھوکھلی طاقت سے بالکل خوفزدہ نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ امار مزید کوئی تلخ بات کہتا، اندرونی کیبن کا شیشے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ قدموں کی جانی پہچانی آہٹ نے امار کی سماعتوں پر دستک دی اور اس کے بولتے ہوئے ہونٹ اچانک ساکت ہو گئے۔ ایک ایسا طوفان اس کی طرف بڑھ رہا تھا جس کا اس نے پچھلے 5 سالوں میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اندرونی کیبن کا شیشے کا دروازہ کھلا اور زارا باہر نکلی۔ اس نے ایک انتہائی نفیس سیاہ بزنس سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے ایک ہاتھ میں کافی کا مگ تھا۔ اس کی نظریں سیدھی امار سے ٹکرائیں اور اس کے قدم ایک سیکنڈ کے لیے اپنی جگہ پر رک گئے۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی خوف یا پرانے زخموں کا دکھ ظاہر نہیں ہوا، بلکہ ایک برف جیسی سرد مہری چھا گئی جس نے لاؤنج کے ماحول کو مزید پراسرار بنا دیا۔ زارا، تم؟ امار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ صدمے سے گنگ ہو کر سرگوشی کے انداز میں بولا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 5 سال بعد وہ اپنی کھوئی ہوئی بیوی کو ایک انٹرنیشنل فیشن برانڈ کے مالکن کے طور پر اس شان و شوکت کے ساتھ دیکھے گا۔ واہ! تو ساتھ کے ساتھ بھاگ کر اور میری تجوری لوٹ کر تم نے یہ امپائر کھڑا کیا ہے؟ امار کی حالت اچانک اس کے پرانے غصے و نفرت میں بدل گئی اور وہ ایک انتہائی تنزیہ اور زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی مردانہ انا کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ جس لڑکی کو اس نے ایک بے وفا اور چور سمجھا تھا وہ آج اتنی بڑی سلطنت کی وارث بن چکی ہے۔ زبان سنبھال کر امار صاحب،
آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کس سے اور کہاں کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں؟ میڈم شیرین نے غصے سے آگے بڑھ کر عمار کو ٹوکنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ زہرا کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ انہیں بولنے دے میڈم، گرے ہوئے لوگوں کی زبان بھی ان کے کردار کی طرح نیچی ہوتی ہے۔ زہرا نے میڈم شیرین کو ہاتھ کے اشارے سے روکا اور انتہائی دھیمے مگر کاٹدار لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی بے نیازی اور کاٹ تھی جس نے عمار کے طنز کو اسی کے منہ پر دے مارا تھا، اور وہ ایک لمحے کے لیے لاجواب ہو گیا۔ تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور تم نے میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے۔ عمار غصے سے دانت پیستا ہوا آگے بڑھا اور کچھ مزید تلخ کہنے ہی لگا تھا کہ بیک روم کا دروازہ تیزی سے کھلا اور 4.5 سال کا ہادی دوڑتا ہوا باہر آیا۔ ماما میری ڈرائنگ کمپلیٹ ہو گئی، دیکھیں میں نے کتنا پیارا گھر بنایا۔ ہادی بھاگ کر زارا کی ٹانگوں سے لپٹ گیا اور اپنا کاغذ لہراتے ہوئے انتہائی معصومیت اور خوشی سے بولا۔ عمار کے قدم وہیں فرش پر جم گئے۔ اس نے ہادی کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کی آنکھیں بچے کے نقوش کا جائزہ لے رہی تھی جو بالکل عمار کی اپنی شکل کا عکس تھے۔ اس کا دماغ تیزی سے ماضی کی اوراق پلٹنے لگا اور عمر کا حساب لگانے لگا۔ اس کی اس کی عمر کیا ہے؟ عمار کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کی نظریں بچے کے معصوم چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ارد گرد کی ہوا ختم ہو گئی ہو اور اس کا سانس گھٹ رہا ہو۔ 4.5 سال عمار صاحب۔ زارا نے ہادی کے والوں میں انتہائی شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اپنی نظریں براہ راست عمار کی آنکھوں میں گاڑتے انتہائی شفاف سچائی بیان کی۔ ٹھیک 5.5 سال پہلے اس کی ماں رات کے اندھیرے میں بارش میں اکیلی سڑک پر تھی۔ زارا کے ایک ایک لفظ نے عمار کے وجود پر تیز دھار خنجر کا کام کیا۔ عمار کے پاؤں تلے سے زمین پوری طرح کھسک گئی اور اس کا دماغ ساری کیلکولیشن سمجھ گیا۔ زارا ساتھ کے ساتھ بھاگی نہیں تھی بلکہ وہ حاملہ تھی اور اس رات سازش کے تحت گھر سے نکالا گیا تھا۔ عمار، یہ عورت تمہاری کیا لگتی ہے؟ اور یہ بچہ کون ہے؟ صنم نے حیرت اور غصے سے عمار کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا مغرور اور بے حس شوہر اس سام سی نظر آنے والی ڈیزائنر اور ایک بچے کو دیکھ کر اس طرح حواس باختہ کیوں ہو گیا ہے۔ یہ یہ میرا ذرا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم اس حالت میں تھی؟ عمار نے شدت صدمہ سے اپنے بال نوچے اور لڑکھڑاتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا درد اور پچھتاوا تھا جس نے اس کی کارپوریٹ غرور کو ایک ہی لمحے میں پاش پاش کر دیا تھا۔ کاؤنٹر صرف کسٹمرز کے لیے ہے۔ اپنا بل پے کریں اور راستہ خالی کریں۔ زارا نے عمار کے التجا کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور ایک روبوٹ کی طرح اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اس کے دل کے دروازے اس شخص کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے جس نے بنا تصدیق کیے اسے گلیوں کی خاک چھاننے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ زارا نے ہادی کا ہاتھ پکڑا اور دوبارہ اپنے کیبن کی طرف مڑ گئی، جبکہ عمار پتھر کے مجسمے کی طرح وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسی رات اسلام آباد میں عمار کا پوش علاقہ انتہائی خاموش تھا۔ لاؤنج کی مدھم روشنی میں عمار صوفے پر کسی بے جان پتھر کی طرح بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے اور وہ خلا میں گھو رہا تھا۔ بیگم نصرت اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی اور عمار کو اس حالت میں دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ عمار، تم کب آئے اور اندھیرے میں کیوں بیٹھے ہو؟ بیگم نصرت نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا اور اس کے قریب آنے لگی۔ انہیں اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر ایک انجانے خوف نے گھیر لیا تھا۔ آپ نے میری وراثت بچانے کے لیے ایک یتیم لڑکی کو سڑک پر پھینکا تھا نا امی؟ عمار نے ان کی طرف دیکھے بغیر انتہائی دھیمے سرد اور دردناک لہجے میں پوچھا۔ اس کی آواز میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی، بس ایک گہرا سناٹا تھا۔ وہ صوفے سے کھڑا ہوا اور اپنی ماں کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے وراثت نہیں بچائی، آپ نے اس خاندانی امپائر کے اکلوتے وارث کو کچرے میں پھینک دیا تھا۔ آپ نے مجھے دنیا کا سب سے غریب انسان بنا دیا ہے۔ عمار کے الفاظ کمرے میں کسی بم کی طرح گرے۔ اس کی آنکھوں میں اپنی ماں کے لیے وہ نفرت اور مایوسی تھی جس نے بیگم نصرت کی روح تک کو کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عمار، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے جو کیا اس خاندان کی بہتری کے لیے کیا۔ وہ لڑکی ہمارا نام خراب کر رہی تھی۔ بیگم نصرت خوف سے کانپنے لگی اور اپنے دفاع میں کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن ان کی آواز میں وہ پرانا طبقاتی غرور نہیں بچا تھا۔ آج کے بعد اس گھر اور اس دولت پر آپ کا اکیلا راج ہوگا۔ میرا جنازہ بھی اب اس گھر سے نہیں اٹھے گا۔ عمار نے سختی سے ان کی بات کاٹ دی اور اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ اس نے اپنی جیب سے گاڑی کی چابیاں اور بٹوے سمیت سب کچھ نکالا اور شیشے کی میز پر پٹخ دیا۔ وہ بنا مڑ کر دیکھے خاموشی سے مرکزی دروازے کی طرف بڑھا اور اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جس نے اس سے اس کی واحد سچی محبت اور اس کا خون چھین لیا تھا۔ اگلی صبح صنم کی کارپوریٹ آفس میں معمول کی گہما گہمی تھی۔ صنم اپنے عالیشان ڈیسک کے پیچھے بیٹھی تھی اور اس کے سامنے طلاق کے کاغذات رکھے تھے۔ عمار بکھرے بالوں اور شکن زدہ کپڑوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو صنم نے اسے گہری اور پرکھنے والی نظر سے دیکھا۔
میں جانتی تھی تم اس ماسی سے کبھی باہر نہیں آؤ گے۔ تمہاری کل کی حالت نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ صنم نے بنا کسی ڈرامے کی اپنی قیمتی پین اٹھایا اور انتہا پریکٹیکل انداز میں طلاق نامے پر دستخط کرنے لگی۔ وہ ایک کاروباری عورت تھی اور خسارے کا سودا زیادہ دیر تک نہیں رکھتی تھی۔ میں اپنی کمپنی کا مرجر کینسل کر رہی ہوں۔ گڈ لک امار۔ صنم نے دستخط شدہ کاغذات امار کی طرف سرکائے اور ایک روکھے انداز میں اسے الوداع کہا۔ امار نے بنا ایک لفظ کہے پین اٹھایا، کاغذات پر اپنے دستخط کر دیے۔ اس نے صنم کی طرف ایک نظر بھی نہیں ڈالی اور خاموشی سے مڑ کر آفس سے باہر نکل گیا۔ اسے اب کسی مرجر، کسی دولت یا کسی رشتے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی منزل اب صرف ایک تھی۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ شیری ایلیگنس کا بوتیک بند ہو چکا تھا اور سیکیورٹی گارڈز دروازے پر موجود تھے۔ امار بوجھل قدموں کے ساتھ دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے گارڈز کو ہٹایا اور اندر داخل ہو گیا۔ زارا اپنے کیبن سے باہر آ رہی تھی جبکہ امار سیدھا اس کے قدموں میں گھٹنوں کے بل گر گیا۔ مجھے معاف کر دو زارا، میں اندھا تھا۔ میں نے اپنی ماں کی طبقاتی انا کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ امار کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہہ نکلا اور اس کا انتہائی دکھ بھرا اور ٹوٹا وہ لہجہ پورے لاؤنج میں گونجنے لگا۔ وہ اپنے خربوں کے غرور کو خاک میں ملا کر ایک بھکاری کی طرح اپنی بیوی کے سامنے رو رہا تھا۔ میں سب چھوڑ آیا ہوں۔ میرے پاس اب اس خاندانی دولت کا 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ مجھے میرا بیٹا دے دو۔ امار نے ہاتھ جوڑ کر زارا کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی تڑپ تھی جو کسی بھی پتھر دل کو پگھلا سکتی تھی، لیکن زارا کی آنکھوں میں صرف ایک سرد خاموشی تھی۔ تم تو سب چھوڑا ہے امار، لیکن اس نے تو اپنا سب کچھ اسی رات کھو دیا تھا۔ میڈم شیریں جو پاس ہی کھڑی صورتحال کا جائزہ لے رہی تھیں آگے بڑھے اور امار کو حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ تم اس کے پاس پچھتاوا لے کر آئے ہو، لیکن پچھتاوے سے مرے ہوئے اعتبار زندہ نہیں ہوتے۔ میڈم شیریں کی آواز میں ایک سخت تنبیہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زارا نے کس کرب سے گزر کر یہ مقام حاصل کیا ہے اور اب اس کی زندگی میں اس شخص کی کوئی جگہ نہیں۔ ذرا خدا را ہادی کو اس کے باپ کا نام دے دو۔ وہ میرا خون ہے، مجھے اس سے دور مت کرو۔ امار نے میڈم شیریں کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے گڑ گڑا کر زارا سے التجا کی۔ اسے اپنی زندگی ہادی کے بغیر ایک عذاب لگ رہی تھی۔ ہادی کو کسی باپ کے نام کی ضرورت نہیں امار، وہ میری محنت کا وارث ہے۔ زارا نے اپنے ڈیسک کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک طلاق نامہ نکال کر امار کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ اس کا لہجہ انتہائی سرد اور حتمی تھا، جس میں کسی قسم کی کوئی لچک یا معافی کی گنجائش نہیں تھی۔ اور یہ طلاق نامہ اس کالی رات کا حساب ہے جب تم نے مجھ پر نہیں، اپنی ماں کی دی ہوئی ایک جھوٹی رسید پر اعتبار کیا تھا۔ ازارہ نے اپنے وجود پر لگی تہمت کا قرض چکاتے ہوئے وہ قلم امار کے ہاتھ میں تھما دیا جسے اسے اپنی قسمت کا آخری فیصلہ کرنا تھا۔ امار کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے اور اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب کوئی معافی اس کا گھر نہیں بسا سکتی۔ اس نے روتے ہوئے طلاق نامے پر سائن کر دی۔ ازارہ نے انتہائی خاموشی اور سکون سے وہ کاغذ اٹھایا اور ہادی کا ہاتھ پکڑ کر مڑ کر اندرونی کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس کی 22 سالہ زندگی کا واحد سہارا تھا۔ امار اپنی ساری خاندانی دولت، سچائی اور ندامت کے باوجود ایک کٹے ہوئے درخت کی طرح بوتیک کے فرش پر خالی ہاتھ بیٹھا رہ گیا۔ اس کی دنیا ہمیشہ کے لیے تاریک ہو چکی تھی اور اس کے پاس سوائے پچھتاوے کی آگ میں جلنے کے اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔